Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FSEX Online Sport Program, Class 10, Week 13, OSP Round 3, and I am your teacher, Ms. Musarrat. Students, today our topics are Indus Water Treaty, production and distribution of major crops, livestock and fishing, pattern of modernization in agriculture, main problems associated with agriculture, solution of agriculture problems. Students, सबसे पहले मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास मुआहदे के बारे में बताती हूँ। ये 1947 में बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के नतीजे में और रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ी की वजह से दरिया सतलज पर और दरिया रावी के जो हेडवर्क्स थे फ़िरोज़पुर और माधोपुर, वो इंडिया के हवाले कर दिए, जिसका मकसद ये था कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान में आने वाले दरियाओं का पानी रोक कर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। इस तरह बहुत जल्द 1953 में नहरी पानी का तनाज़ा खड़ा हो गया और इस मसले को हल करने के लिए फिर 1960 में आलमी बैंक ने के तावन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध तास मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत 3 मशरकी दरिया वो दरिया जो कि इंडिया से आ रहे थे, जिनमें दरिया रावी, सतलज और ब्यास, जबकि 3 मगरबी दरिया जो कि पाकिस्तान के इलाक़ों से यानी कि और कश्मीर, जिनमें दरिया सिंध, दरिया जेलम और दरिया चनाब थे, इन दरियाओं के पानी पर पाकिस्तान का हक़ तस्लीम किया गया और इस मंसूबे के तहत दरिया सिंध पर तरबेरा डैम और दरिया जेलम पर मंगला डैम बनाए गए और इस मंसूबे के तहत 6 बैराज और 7 राब्ता नहरें बनाई गईं। इन राब्ता नहरों की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जो कि दर्जल हैं, जिनके नाम मैं आपको बताती हूँ। रसूल कादराबाद ब्लोकी सलमान की, 4th पे है त्रीमू सदनाई एंड 5th सदनाई मेलसी भावल एंड 6 नंबर पे है तोनसा पंजनत और चश्मा और जेलम जो राब्ता नहरें हैं। इन राब्ता नहरों को बनाने का मकसद ये था कि इंडिया जब अगर मशरकी दरियाओं का पानी रोक लेगा तो मगरबी दरियाओं से पानी लेकर इन दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करना था, ताकि हमारी खड़ी फसलें बर्बाद ना हो सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम। पाकिस्तान में काश की जाने वाली फ़सलों को मौसम की मुनासबत से 2 बड़े ग्रुप्स यानी कि फ़सल रबी और फ़सल खरीफ में काश किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ रबी की फ़सल कौन सी फ़सल होती है। फ़सल रबी जो है वो सर्दियों के आगाज़ यानी कि सितंबर में बोई जाती है और मौसम बहार यानी कि अप्रैल में इसको काटा जाता है। रबी की फ़सलों में गंदम, जौ, चना और तेलदार अजनास शामिल हैं, जबकि खरीफ की फ़सल जो है अप्रैल में काश की जाती है और अक्टूबर तक ये फ़सलें पककर तैयार हो जाती हैं। खरीफ की अहम फ़सलों में चावल, कपास, गन्ना, जवार, बाजरा वगैरह शामिल हैं। और आप देखो तो ये खरीफ की फ़सलें जो हैं ज़्यादातर नकद आवर फसलें हैं। इनमें सबसे पहले है गंदम, जो कि हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है और ये हमारे मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में काश की जाती है। गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए चिकनी हमवार ज़मीन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है और 2/3 से ज़्यादा ये फ़सल हमारे नहरी आबपाशी के इलाक़ों में काश की जाती है। इसके अलावा हमारे नहरी आबपाशी की ज़मीनों के अलावा सराई, नीम सराई और पहाड़ी इलाक़ों में भी काश की जाती है। 2013-14 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 25 मिलियन टन से ज़ायद गंदम की पैदावार हासिल हुई और ये सूबा पंजाब, सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में नसीराबाद, खुजदार, लोरालाई और कलात में इस फसल को काश किया जाता है। दूसरी बड़ी हमारी फसल जो है वो है चावल, जो कि जिसका शुमार खरीफ की फ़सलों में होता है और ये हमारी नकद आवर फसल है और इसकी काश के लिए गर्म, मरतूब आबो हवा, बारिश और ज़रख़ेज़ ज़मीन वाला इलाका जो है वो मौजूद है और ये न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करती है बल्कि हमारे ज़र मुबादले का बहुत बड़ा ज़रिया है। 2013-14 के अदाद शुमार के मुताबिक चावल की पैदावार 6.7 मिलियन टन है और ये फ़सल ज़्यादातर जो है सूबा पंजाब और सूबा सिंध के नहरी इलाक़ों में काश की जाती है।
اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور اور کرم ایجنسی میں، جبکہ صوبہ بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے میں کاشت کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے مکئی۔ مکئی کا شمار بھی خریف کی فصلوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہماری غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پہاڑی علاقوں کے دامنی علاقوں، پشاور مردان کے میدانوں اور پنجاب کے بہت سے علاقوں، پاکپتن، ساہیوال، سرگودا، مظفر گڑھ، جھنگ، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان اور اوکاڑا میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس سے کارن آئل، کسٹرڈ پاؤڈر، پاپ کارن اور جیلی وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 2013-14 کے سروے کے مطابق مکئی کی کل سالانہ پیداوار 4.5 ملین ٹن رہی۔ کپاس، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی نقد آور فصل ہے، اور اگر یہ دیکھو تو یہ ماضی میں، یعنی کہ اس کی کاشت وادی سندھ میں 3000 سال قبل مسیح میں بھی کی جاتی تھی، جس طرح کہ گندم کی کاشت بھی ہڑپا اور موئنجو دڑو کے کھنڈرات میں جو ملنے والے ذرائع تھے ان سے پتہ چلا کہ یہ اس دور میں بھی کاشت ہوتی تھی۔ پانی کے اچھے نکاس والی زمین اس کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس کی چنائی عموماً اکتوبر سے دسمبر تک ہوتی ہے۔ کپاس کی فصل کپڑے اور بنسپتی گھی کی صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کرتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں کپاس کی کاشت زیادہ تر جنوبی اور وسطی پنجاب میں، جبکہ صوبہ سندھ میں ٹھٹھہ، بدین، سکھر، سانگڑ، نواب شاہ، خیرپور، تھرپارکر، خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں، جبکہ صوبہ بلوچستان میں نصیر آباد، کلات کپاس کی پیداوار کے اہم علاقے ہیں۔ اور 2013-14 کے سروے کے مطابق پاکستان میں کپاس کی کل سالانہ پیداوار 12.8 ملین رہی ہے۔ گنا جو ہے یہ بھی نقد آور فصل میں اس کا شمار ہوتا ہے اور چینی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں کافی مقدار میں گنا کاشت کیا جاتا ہے۔ گنے کی کاشت کے لیے عمدہ زمین ہونا اور زیادہ مقدار میں جو ان علاقوں میں پانی ہے وہاں پہ یہ فصل کاشت کی جاتی ہے، یعنی ہمارے نہری علاقے زیادہ موزوں ہیں۔ اس کی کاشت فروری کے مہینے میں شروع ہوتی ہے۔ 2013-14 کے سروے کے مطابق پاکستان میں گنے کی کل سالانہ پیداوار 66.5 ملین ٹن ہے۔ تمباکو سگریٹ سازی کی صنعت کے لیے خام مال کا ذریعہ ہے۔ تمباکو کی کاشت کے لیے زیادہ زرخیز مٹی درکار ہے۔ یہ عام طور پر آبپاشی کی مدد سے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس فصل کو کھاد زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ تمباکو پاکستان کے تقریباً ہر ضلع میں بویا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کے کچھ علاقے اور صوبہ بلوچستان میں کلات اور مستونگ کے علاقے میں یہ کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور سبزیاں اور دالیں بھی پاکستان کے لیے میں ہوتی ہیں وافر مقدار میں، اور پاکستان ان پھلوں کو، سبزیوں کو اور دالوں کو نہ صرف اپنی ملکی ضرورت کے علاوہ جو زائد پھل اور سبزیاں ہیں وہ بیرون ممالک بھی بھیجتا ہے، تاکہ اس طرح بڑی مقدار میں پاکستان کو منافع زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں ملتان، خیرپور اور کلات ڈویژن کھجوروں کے لیے مشہور ہیں۔ پاکستان کی نیم خشک آب و ہوا میں پیدا ہونے والے پھلوں میں کینو، مالٹا، لیمو ملتان میں عام وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے سیب، آڑو، چیری اور انار کوئٹہ میں، جبکہ سیب، بادام، آلو بخارا، خوبانی اور ناشپاتی کے لیے پشاور، مردان، ہزارہ اور کوئٹہ کے علاقے زیادہ موزوں ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ قسم کی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں جو نہ صرف ہماری ملکی ضرورت کو پورا کرتے ہیں بلکہ ہم باہر بھی بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی دالیں اور مختلف قسم کے تیل کے بیج، مثلا سویابین، سرسوں، سورج مکھی وغیرہ پاکستان میں وافر مقدار میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مویشی پالنا، لائف اسٹاک اینڈ ماہی گیری۔ یہ بھی وہ دو شعبے ہیں جو کہ زراعت سے وابستہ ہیں، اور ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو ہے مویشی گھروں میں پالتے ہیں کیونکہ زیادہ تر چارہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کاشتکاری سے غیر وابستہ نہیں ہیں وہ بھی اس پیشے سے منسلک ہیں۔ نہ صرف جانور خوراک کے لیے بلکہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کی کھالوں سے اور چمڑے کی مصنوعات سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔
حکومت مویشی پالنے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے اور سہولتیں بھی دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں لاہور میں ایک یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز قائم کی گئی، جس میں جدید تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ اور بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں کی صحت اور ریسرچ سے متعلق اور اچھی نسل کے جانوروں کی پیداوار حاصل کرنے کے بارے میں، اور حکومت جو ہے اس یونیورسٹی میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم اچھی نسل کے جانور حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کے دیگر اقدامات میں افزائش نسل والے جانوروں کی درآمد، متعلقہ افراد کی تربیت، لائف سٹاک اور ڈیری کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی کا خاتمہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ ماہی گیری کا شمار بھی پاکستان کے قدیم پیشوں میں ہوتا ہے، جبکہ ماہی گیری اس کے علاوہ ہم مصنوعی طریقے سے بھی مچھلیوں کی افزائش نسل کا طریقہ پاکستان میں اب تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ یہ ملک کی آمدن میں اضافے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کا یہ اہم ذریعہ ہے، یہ ان کے مٹن، بیف اور پولٹری پر ہونے والے دباؤ کو کم کر رہی ہے۔ پاکستان میں 4 لاکھ سے زائد ماہی گیر اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ مچھلیاں پروٹین کا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے جھینگا اور دوسرے اقسام کی مچھلیوں کے لیے مشہور ہیں۔ ہمارے ملک کے دریا، جھیلیں اور فش فارم میں مچھلیاں مہیا کر رہے ہیں۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مچھلی کی سالانہ پیداوار 5,14,500 میٹرک ٹن ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا زراعت میں جدیدیت، مین کے جدید طریقوں کے استعمال۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہو، پاکستان کا بے شک بنیادی پیشہ زراعت ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک کی نسبت پاکستان میں اب بھی قدیم روایتی طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے کاشتکاری کے سلسلے میں، اور جس کی وجہ سے ہم اتنی محنت کے باوجود وہ اتنی بڑی مقدار میں خوراک حاصل نہیں کر پا رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں زرعی شعبے میں اگر ہم جدید طریقوں کا استعمال کریں، جدید مشینری اور کھادوں کا استعمال، اس کے ساتھ ساتھ اچھے بیجوں کا استعمال کریں، تو ہم اپنے ملک میں کی فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اب جدید زراعت کے شعبے میں جدید مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ زمین کی تیاری اور کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کا استعمال اور زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر اینڈ لیونگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین کھادوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آبپاشی کے طریقے میں بہتری لائی جا رہی ہے اور ڈیموں میں پانی کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے، بوقت ضرورت آبپاشی کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ سیم اور تھوڑ جیسے مسائل پر قابو پا کر فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اس کے علاوہ فصلوں کو بروقت منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل اور ذرائع مواصلات، یعنی کہ ذرائع نقل و حمل سڑکوں اور گاڑیوں کا استعمال کر کے بروقت فصلیں اور زراعت کے شعبے سے منسلک چیزیں کسان جو ہے اپنے کھیتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح زراعت کے شعبے میں اب ترقی ہو رہی ہے۔ ہمارے زراعت کے شعبے کو جو درپیش مسائل ہیں وہ یہ ہیں: کسانوں کی معاشی حالت، یعنی کہ ان کی غربت، زرعی مداخلت کی کمی، لیک آف ایگریکلچر ان پٹ، ان کے زرعی شعبے کے ہمارا کسان پسماندگی کا شکار ہے، اس کی مالی حالت بہت خراب ہے، یعنی کہ وہ بمشکل اپنے لیے خوراک حاصل کرتا ہے، یعنی کہ 2 وقت کی روٹی اسے پھر بھی اتنی محنت کے باوجود اسے میسر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان پسماندہ ہے، اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اچھے بیج، اچھی کھادوں، کیڑے مار ادویات اور جدید طریقوں کا استعمال کر سکے۔ دوسرے بڑا وجہ ہے قابل کاشت جو رقبہ ہے، اس کو جب پورے طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا، تو لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے ہر سال جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ ہماری جو اراضی ہے وہ اسی طرح ناکارہ ہو رہی ہے جب اسے استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ قدرتی آفات بھی بہت بڑا ذریعہ ہیں ہماری فصلوں کو نقصان پہنچانے کا۔ ناکافی ذرائع آبپاشی، یعنی کہ پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہماری آبپاشی کے ذرائع ناکافی ہیں، کھیتوں اور کھالوں میں بہت سا پانی ضائع ہو رہا ہے۔
بارشوں کا پانی جو ہے وہ بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے اور اسے ذخیرہ کرنے کا خاطر خواہ کوئی نظام نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ بجلی اور ضرورت سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی ہماری فصلیں ناکام ہو رہی ہیں۔ جدید طریقہ استعمال، یعنی کہ ہم جب ان کا استعمال نہیں کر پا رہے، جدید طریقوں کا استعمال نہیں کر رہے، تو ہماری بہت سی اراضی جو ہے وہ بیکار جا رہی ہے۔ کسانوں کو اگر زرعی قرضے نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، وہ پریشان ہیں۔ سیم اور تھور جیسے مسائل، اچھے ذرائع نقل و حمل کی کمی، فصلوں کی بیماریاں اور کسان کا پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جدید طریقوں کا استعمال نہیں کر پا رہا اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے وہ منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ زرعی پیداوار کی قیمتوں کا جو ہے مناسب ہونا، پاکستان میں ان کے صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کے بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو اب ترجیح دے رہا ہے، جس کی وجہ سے زراعت کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے اب ہمارے بہت سارے کسان جو ہیں زراعت کے پیشے کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم ان مسائل پر قابو پا لیں تو ہمارا زراعت کا شعبہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے گورنمنٹ جو سٹیپ اٹھا رہی ہے یا کسان اپنی مدد آپ کے تحت جو اقدامات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسانوں کو اگر زرعی کاشت کے جدید طریقوں سے آگاہی کے لیے شعور دیا جائے اور بلا سود قرضے دیے جائیں اور زرعی ترقی کے لیے ان قرضوں کے استعمال کی نگرانی بھی کی جائے تاکہ یہ رقم جو ہے وہ کسی اور کام پر خرچ نہ کریں، تو اس طرح زراعت کے شعبے کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں، بارشوں کے پانی کو بھی اس طرح سٹور کیا جائے تو نہ صرف پانی کاشتکاری کے لیے بلکہ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی میسر ہوگا۔ جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ نے ایک اسکارپ نامی اسکیم بھی سٹارٹ کی، جس کے تحت جو ہے ٹیوب ویل سرکاری سطح پہ بھی لگائے گئے، کچھ علاقوں میں ان کو قرضے دیے گئے تاکہ کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹیوب ویل لگا سکیں۔ بڑھتے ہوئے سیم اور تھور کے مسائل کے حل کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان علاقوں میں ٹیوب ویل لگائے جائیں، تو اس طرح زیر زمین پانی کا لیول کم ہوگا، نیچے چلا جائے گا، جس کی وجہ سے دوبارہ اس زمین میں مناسب کھادوں کے استعمال سے اس زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ کسانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بنجر اور ویران رقبے کو بھی قابل کاشت بنائیں، اور وہ رقبہ جو ہمارا ابھی قابل کاشت ہے لیکن کسان کے پاس سورس نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ ویران ہو رہا ہے، اس کو بھی کسان کو اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اس رقبے کو قابل کاشت بنا سکے۔ گورنمنٹ وقتاً فوقتاً مختلف اسکیموں کا جو ہے اور اچھے بیج، کیمیائی کھادوں اور سائنسی طریقہ کار سے جو ہے اور کسانوں کو خود بھی اگر وہ بیج فراہم کرے اور ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دے کہ کون سا موسم کس فصل کے لیے بہتر ہے، تو ہم اپنے زراعت کے شعبے کو ترقی دے سکتے ہیں۔ زرعی اجناس کی بہتر قیمتوں کے لیے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، زراعت پر مبنی صنعتوں کو فروغ دیا جائے اور کسانوں کو مفت مشورے اور بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں، اور ان صنعتوں کو متعلقہ علاقوں یا ان کے ہمارے زرعی علاقوں کے کاشتکاری یا ان کے دیہات کے قریب لگایا جائے، تو اس طرح جو ہے سرمایہ بھی بچے گا، فصل بر وقت جو ہے وہ صنعتوں تک پہنچ جائے گی اور اس سے چیزیں بنا کر ہم ملک کے نہ صرف مختلف حصوں تک بھیج سکتے ہیں بلکہ بیرون ممالک بھی ان چیزوں کو بھیجنے میں بھیجا جائے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ کسانوں کی محنت ضائع نہیں جائے گی، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی، زراعت کا شعبہ ترقی کرے گا۔ یہ تو تھے اسٹوڈنٹ ہمارے آج کے ٹاپک، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اب میں آپ کو اسٹوڈنٹ بتاتی ہوں کہ ان ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے جو آپ کے ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن اینڈ لانگ کوسچن پیج نمبر 91 پہ دیے گئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ شارٹ کوسچن نمبر 9 جو کہ پیج نمبر 91 پہ ہے، اس کے علاوہ آپ نے لانگ کوسچن ایکسرسائز کے پیج نمبر 91 پہ دیکھے جو آپ کی ایکسرسائز کا لانگ کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 1،
ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل کون سے ہیں وہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کیوری ٹائم میں اسٹوڈنٹس پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی ایکسرسائز کے کوسچن کے علاوہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہیڈنگ سے ریلیٹڈ بھی شارٹ کوسچنس بنا کے اس کو اسٹوڈنٹس یاد کریں تاکہ آپ کو ٹاپک اچھے طریقے سے یاد ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔